वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में पख्तूनों के साथ मुबैना सलूक और इनकी गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में वज़ीर आला KPK अल-यमीन गंडापुर ने कहा, इस्लामाबाद में पश्तून मजदूरों की पकड़ धकड़ और इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत FIR दर्ज की गई। गिरफ्तार अफराद में ज्यादातर मजदूर हैं। हालिया वाक़यात के बाद इन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में पश्तून कम्यूनिटी जिनमें से अक्सरियत मामूली रोजगार में मसरूफ है। खत के मतन में लिखा गया है कि इस्लामाबाद में होने वाले इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवीलुल मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आज गवर्नर हाउस की तारीख में पहली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उम्मीद है हमारी APC के बाद वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर भी APC बुलाएंगे। सूबाई हुकूमत अमन अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। सूबे में अमन के हवाले से वज़ीर आज़म सदर और स्टेक होल्डर्स के सामने एलामिया रखेंगे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात में APC बुलाने का फैसला हुआ। APC दो निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है, एक अमन अमान और दूसरे कुदरती वसाइल पर हैं। दफ़ा जो है वो पेशावर के गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर की तरफ से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन कायम करने में, चाहे वो जनूबी अजला के हों, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो कुरम के हों। तो इसको देखते हुए जब मेरी अपनी भी मुलाकात अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हुई और हमने इस पर डिसाइड किया कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं। दो पॉइंट एजेंडा है, एक तो अमन के हवाले से, दूसरा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से जो हमारे वफाक के साथ इश्यूज़ हैं। मैं मशकूर हूँ तमाम सियासी जमातों को जिनके मेरे पास खुद चल के गया। मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता किया, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से बुलाए जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI ने शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। PTI ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी PTI पर पाबंदी के मज़मूम हुकूमती एजेंडे की सरगर्म पुष्ट पनाह है। PTI ज़राए ने मजीद बताया है कि पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। सूबे के आवाम के इशूज़ के हल के लिए पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा है। गवर्नर सूबे में अमन अमान के मामले पर कोई संजीदा राय या तजवीज़ देंगे तो सूबाई हुकूमत ज़रूर इसे ज़ेर गौर लाएगी। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार किया। PPP चेयरमैन ने JUI सरबराह को यकीन दहानी कराई है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने के मामले पर हुकूमत से बात करेंगे। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आपके हाथों में गुलेल, बंदूक, कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं। कोई भी वालिद नहीं चाहेगा कि इसके बच्चे के हाथ में कीलों वाले डंडे हों। PTI वालों ने हमारे एहलकारों को डंडों से जख्मी किया। उन्होंने अपने बच्चों को महफूज जगह पर बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, आपकी अमानत है। अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। बिल्कुल, बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। ताजिरों का क्या कसूर था, इनके कारोबार को क्यों बंद किया? 24 नवंबर PTI एहतजाज, तौहीन अदालत दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया।
عدالت اسٹیٹ کونسل پر برہم، کہا کہ آپ پہلی بار عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں. شہریوں، کاروباری لوگوں سمیت احتجاجی مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنے کا کہا تھا. پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی. اب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی. ایک جماعت نے حیران کن طور پر 24 نومبر کے اہم موقع پر احتجاج کا اعلان کیا. ماضی میں اس جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر احتجاج کیا. اس جماعت کی جانب سے 35 پنکچرز کا بیانیہ بنایا گیا. جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی. ریڈ زون کی سیکیورٹی ہماری ہمیشہ ترجیح رہی. خصوصی قوانین نافذ کیے گئے ہیں. کسی بھی طرح کے احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کر دیا گیا ہے. 24th of November, we were receiving a state guest in Islamabad. You will find that it is very surprising that a political party chooses to, demonstrate, to protest a date when some, foreign dignitaries are visiting Pakistan. The cause for protest was that in the 2013 elections, there were 35 seats were rigged. They called it 35 punctures. Now there is a law of the parliament that bars that you cannot protest in the red zone, number one. Number two, if you have to do any peaceful protest, then obviously there is a procedure. You have to apply to the district magistrate, get the permission, and then hold your peaceful rally. پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز حکومتی رویے پر سیخ پا صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کیا ہم غیر ملکی یا جنگجو ہیں. حکومتی رویے سے لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں. بانی پی ٹی آئی سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بند ہیں. حکومت ایسا رویہ اختیار کرے گی تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمارے خلاف پرچے درج کیے جا رہے ہیں. تحریک انصاف چاروں صوبوں کی نمائندہ جماعت ہے. ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اسلام آباد واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہیں. ہم ایک عام شہری ہیں, ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. سیاسی جماعتیں, اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی. ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں, ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سینیٹر حامد خان نے اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی پر پابندی بالکل نہیں لگ سکتی. پابندی لگانے کا کوئی جواز نہیں. تحریک انصاف پر پابندی غیر آئینی ہوگی. آئین کے تحت کسی جماعت پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھیجنا ہوتا ہے. ہم اس پابندی پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. بالکل نہیں لگ سکتی, کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ بالکل غیر آئینی ہوگی اور یہ ایک اور آئین اور قانون کی جو پر ایک ڈاکہ ہوگا, ایک حملہ ہوگا. دیکھیے جی, اس کا آئین میں لکھا ہوا ہے تو پھر فور آپ کو سپریم کورٹ میں ریفرنس کرنا پڑتا ہے. تو ہم تو سپریم کورٹ سے اس کی ڈیفرمنٹ یا اس کی جو ہے سسپینشن لیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں پر گولی نہیں چلاتی. شہداء کے ایف آئی آر کے لیے عدالت عالیہ میں درخواست دائر کریں گے. ہماری جدوجہد جمہوریت کی بحالی اور بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں کی پارٹی ہے. لوگ اپنے کاروبار اور گھر باہر لٹا کر بھی تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہیں. تاحال ہمارے 5000 کارکن غائب ہیں. ہمارے پرامن تحریک پر کسی صورت گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. مستقبل کا لاہ عمل بانی تحریک انصاف کے حکم سے طے کریں گے. بشا بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. بشا بی بی احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے کے پی کے کی سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے. جیل میں قید کارکنوں کو بنیادی سہولیات سمیت فی کارکن 2000 روپے دے رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ میرے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہیں. مجھے کورٹ جانا پڑتا ہے. جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کی وجہ میرے اوپر متعدد مقدمات ہیں. میرا سارا فوکس اپنے اوپر قائم کیے گئے مقدمات پر ہے. ملک پر اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت مسلط ہے. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں جان بوجھ کر نہیں دی جا رہی. غیر آئینی اسمبلی کے تمام منظور کردہ قوانین غیر قانونی ہیں. پی ٹی آئی حق اور سچ کے راستے پر چلتی رہے گی. ہماری جدوجہد جاری رہے گی. کوئی نہیں روک سکتا. حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج سے متعلق غلط بیانی کر رہی ہے. مجھے ہر دن کورٹس میں جانا پڑ رہا ہوتا ہے. میں نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ آدمی مستعفی ہو کے
تو اپنے کیسز کے اوپر پوری توجہ دوں. میرا سارے کا سارا فوکس، ساری توجہ صرف کیسز ہیں. کوئی قانون جو بنتا ہے وہ الٹرا وائریس آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا. اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے تحت جو حکومت بنائی گئی ہے فارم 47 کے تحت، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. ہمارا کام ہے جدوجہد. ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں، ہم لوگ پولیٹیکل ورکرز ہیں. ہم لوگ کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے. کابینہ نے حسن سلیمان میموریل اسپتال ملیر کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی. اسپتال 2.25 ایکڑ اراضی پر قائم ہوگا. معمولی آسٹک بچوں کو عام سرکاری اور نجی اسکولوں میں داخلے سے انکار کے مسئلے پر ڈائریکٹوریٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن قائم. صوبائی کابینہ نے کٹوتی پر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمل درآمد کی منظوری دے دی. 5 گھنٹے طویل اجلاس میں دیہی آبادی کو صاف پانی اور صفائی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سندھ پیپلز رورل سوک سروسز کمپنی کا قیام کرنے کی بھی منظوری. تھرپارکر، عمرکوٹ اور میرپور خاص اضلاع میں ورلڈ بینک $400 ملین فراہم کرے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی محکمہ خوراک کا جائزہ اجلاس. محکمہ خوراک نے گوداموں میں موجود گندم کے ذخائر فی فصل اتارنے سے قبل فروخت کرنے کی اجازت طلب کر لی. وزیر اعلیٰ بلوچستان بنیادی معلومات سے لا علمی پر محکمہ خوراک کے احکامات اور حکام پر برہم ہو گئے. وزیر اعلیٰ نے محکمہ خوراک کے گوداموں میں گودام کے حوالے سے گندم کے دستیاب ذخائر کا جائزہ لینے کے لیے CMIT کو جائزہ لے کر جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. CMIT کے جائزہ وزٹ میں سیکریٹری خوراک مکمل تعاون کریں. 10 ایام میں جامع رپورٹ پیش کی جائے. CMIT کی سفارشات کی روشنی میں فیصلہ لیں گے. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ عوامی وسائل کا ضیاع قطعی قابل برداشت نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت اہم اجلاس. آئندہ سال 1 جنوری سے لائف انشورنس اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ. لائف انشورنس پر سالانہ 4 ارب 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی جو صوبائی حکومت ادا کرے گی. انشورنس اسکیم کے تحت خاندان کے سربراہ کے سرکاری استعمال پر اسپتال یا صحت کارڈ کے پینل پر موجود کسی بھی اسپتال میں انتقال کی صورت میں حکومت رقم ادا کرے گی. 60 سال تک کی عمر کے شخص کے انتقال کی صورت میں 10 لاکھ جبکہ 60 سال سے زائد عمر کی صورت میں 5 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے صوبائی اسلامک تکافل انشورنس کمپنی کے قیام کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. خیبر پختونخوا میں احساس اپنا گھر اسکیم شروع. کم آمدن والے افراد کو گھر کی تعمیر یا توسیع اور مرمت کے لیے 15 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے. محکمہ ہاؤسنگ اور بینک آف خیبر کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوئی. قرض کی واپسی کے لیے 7 سال پر مشتمل آسان شیڈول تجویز. ماہانہ قسط زیادہ سے زیادہ 18,000 روپے تک ہوگی. اسکیم پر 4 ارب روپے کی لاگت آئے گی. قرض کے حصول کے لیے اپنی ملکیتی زمین ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ رہائش کی معیاری سہولیات کی فراہمی موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل. احساس اپنا گھر اسکیم کا اجرا اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. کوٹلی ستیاں کے علاقے موڑی میں رات گئے دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات. 2 بھائیوں کو فائرنگ سے قتل کر دیا گیا جبکہ گھر کی خواتین شدید زخمی ہو گئیں. دونوں بھائی نظارت اور بشارت موقع پر ہی دم توڑ گئے. نظارت کی 4 ماہ قبل شادی ہوئی. آپ کو بتائیں 2 بھائیوں کو فائرنگ سے قتل کر دیا گیا. دونوں بھائی نظارت اور بشارت موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ کوٹلی ستیاں کے علاقے موڑی میں رات گئے دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی ہے. شیخوپورہ کی تحصیل فیروز والا کے صوبائی حلقہ PP 139 میں ضمنی الیکشن آج ہو رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما اعجاز حسین بھٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا طاہر اقبال کے درمیان کانٹے دار مقابلے متوقع ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے والے آزاد امیدوار میاں رؤف کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے. حلقہ PP 139 کی سیٹ لیگی رکن رانا افضال حسین کی وفات پر خالی ہوئی تھی. ترجمان پولیس کے مطابق انتخابی حلقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پولنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا. الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوا. اجلاس میں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے 4 دفعہ حلقہ بندیاں کر چکا ہے. جب بھی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاری مکمل کرتا ہے تو قوانین میں ترامیم کر دی جاتی ہیں. انہوں نے ہدایت کی کہ ترمیم شدہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ
2015 کے مطابق حلقہ بندیوں کے کام کا آغاز کیا جائے اور دفتر کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ضروری انتظامات کرے۔ حلقہ بندی کا شیڈول منظوری کے لیے الیکشن کمیشن کو پیش کرے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے خلاف بیرسٹر گوہر کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کی سماعت کے لیے بنا آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ ہائی کورٹس کے ملازمین کو انتظامی فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے سے متعلق کیس میں آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیے، جب ادارے کام نہیں کرتے تو پھر سپیس بنتی ہے، ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے خلاف بیرسٹر گوہر کی درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر گوہر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے باعث درخواست واپس لے لی۔ سلمان اکرم راجہ عدالت کو بتایا کہ تکنیکی اعتراضات دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کریں گے۔ آئینی بینچ نے اعتراضات دور کرنے کے لیے درخواست واپسی کی استدعا منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کے حوالے سے کیس کے لیے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، کمیشن کے 2 ممبران بینچ کا حصہ ہیں تو کیسے کیس سن سکتے ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی نے اعتراض لگا کر واپس کیا تو کیا آپ دوبارہ جوڈیشل کمیشن گئے؟ جوڈیشل کمیشن ایک نام تجویز کرتا ہے تو وہ پارلیمانی کمیٹی چاہتا ہے۔ ججز تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ بنایا جائے گا۔ ہائی کورٹ سے ملازمین کو انتظامی فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے سے متعلق کیس میں آئینی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، سوال ہے کہ ہائی کورٹ کے ملازم کے خلاف انتظامی فیصلہ آئے تو اپیل کہاں جائے گی؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے خود سے رولز بنائے۔ فیئر ٹرائل ہائی کورٹ ملازمین کا بھی حق ہے۔ نمائندہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے رولز بنائے جا رہے ہیں، نئے مجوزہ رولز میں ملازمین کو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا۔ رائل پام کلب کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا، رائل پام کلب کی بیڈنگ ہو چکی، بیڈنگ کو حتمی کرنے سے متعلق عدالت میں رپورٹ دی جائے گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، عدالت نے از خود نوٹس لیا اور اب کہا جا رہا ہے پہلے سے کم بیڈنگ آئی۔ اگر پہلے سے کم بیڈنگ آئی تو پھر اس کیس کا کیا فیصلہ ہوا؟ وکیل علی ظفر نے کہا، 2019 سے یہ مقدمہ عمل درآمد کے لیے چل رہا ہے۔ عمل درآمد کا سپریم کورٹ میں نیا تصور آیا ہے، جس پر جسٹس جمال خان مندخیل نے استفسار کیا، تو کیا عمل درآمد کا تصور کامیاب ہے یا ناکام؟ جب ادارے کام نہیں کرتے تو پھر سپیس بنتی ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا کہ وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب بہت اہمیت کا حامل تھا۔ 6 مہینے میں سعودی ولی عہد کے ساتھ وزیراعظم کی 5ویں ملاقات تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ عالمی رہنما پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ 28 MOUs پر دستخط ہوئے تھے، 8 پروجیکٹس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ تعلقات بہت مضبوط ہوئے ہیں اور یہ 6 ماہ میں 5ویں ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور جناب ولی عہد سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب کی اس بات کی دلیل ہے کہ جو پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ 6 سال بعد مہنگائی جو ہے وہ 4.8% کے اوپر آ گئی ہے، اور مہنگائی کا 4.8% پہ آنا تو سیلیبریشن کی بات ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ 28 MOU سائن ہوئے تھے، 8 پروجیکٹس آن گراؤنڈ آ چکے ہیں جس پر ایکچول کام شروع ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ IMF پروگرام پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں، معاشی اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائنز دے گی۔ ہاؤسنگ کے شعبے کا معیشت میں نمایاں کردار ہے۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار، افسانہ نگار، معلم اور اقوام متحدہ میں پہلے پاکستانی مندوب احمد شاہ پطرس بخاری کو بچھڑے 66 برس بیت گئے۔ انہوں نے انگریزی ادب، پاروں کے اردو تراجم میں بڑا نام پیدا کیا اور ان کی تصانیف آج بھی تازہ پھول کی مانند علم و فن کی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ سید احمد شاہ کو اردو ادب کی دنیا میں پطرس بخاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ احمد شاہ پطرس بخاری گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین راوی کے ایڈیٹر بھی رہے۔ وطن واپسی پر سینٹرل ٹریننگ کالج اور پھر گورنمنٹ کالج میں انگریزی ادب کے پروفیسر رہے۔ 1947 قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور آ گئے اور پھر اپنے پرانے شعبے کی طرف رجوع کیا اور گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بن گئے۔ 1950 میں پطرس بخاری کو اقوام متحدہ کا مندوب بنایا گیا۔ ان کا انتقال 5 دسمبر 1958 کو نیو یارک میں ہوا تھا۔